अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक और अच्छा सा नावल लेके आई हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये वाला जो नावल है ये हमारी टीम ने जो है वो यूट्यूब स्पेशल लिखवाया है और जो राइटर हैं वो न्यू है। तो अगर इस नावल में कोई गलती हो गई हो तो आप लोग प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। जो वो राइटर है उनका भी हौसला जो है वो आगे बढ़ेगा और वो मज़ीद लिखने की कोशिश करेंगी। तो उन्होंने कहा कि ये मेरी पहली कोशिश है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं अच्छे से अच्छा लिख सकूँ, उनको लिखने का शौक़ था। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये नावल पसंद आएगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आता है तो मैं मज़ीद जो है वो उनसे कह के मज़ीद लिखवाऊँगी, हमारी टीम लिखवाएगी और मज़ीद मैं नावल आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो नावल का नाम जो आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। ये यूट्यूब स्पेशल है, ये नावल आप लोगों को कहीं पे और नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी चैनल पे होगा। तो चलिए अब हम बिना वक्त ज़ाये कि इस नावल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शहर के एक मसरूफ़ कैफ़े में अमल ने अपनी किताब के सफ़े पढ़ते हुए सर उठाया। इसकी नज़र एक मर्द पर पड़ी जो कॉफ़ी का कप थामे खामोशी से कोने में बैठा था। वो उम्र में से काफ़ी बड़ा था मगर इसकी आंखों में अजीब सी कशिश थी। ब्लैक शर्ट के बाजू को फोल्ड किए, टांग पर टांग रखे, आंखों पर ग्लासेस लगाए, वो पुरकशिश लग रहा था। अमल की नज़र कैफ़े की बड़े शीशे की खिड़की से बाहर होती बारिश पर थी। हाथ में थामा हुआ कॉफ़ी का कप कब का ठंडा हो चुका था। वो अक्सर यहाँ आती अपनी किताबों के साथ और घंटों बैठ कर पढ़ती रहती थी। आज भी वही मामूल था, लेकिन बारिश के साथ साथ एक गैर मामूली बात भी थी। कैफ़े के कोने में वो शख्स बैठा जो आम ग्राहकों से मुख्तलिफ लग रहा था। वो आदमी जिसकी उम्र शायद 40 के करीब थी, इसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो किसी गुमशुदा ख्याल में डूबा हो। अमल ने सरसरी निगाह डाली मगर फिर जल्द ही वापस अपनी किताब की तरफ मतवज्जा हो गई। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कैफ़े के वेटर ने गलती से अमल के मेज़ पर एक और कॉफ़ी का कप रख दिया। माफ़ कीजिएगा, ये कॉफ़ी आपकी नहीं है, वो मर्द की आवाज़ थी। अमल ने चौंक कर सर उठाया। वही आदमी जिसे वो कुछ देर पहले देख रही थी, अब वो इसके सामने खड़ा था। ओह, कोई बात नहीं, शायद ये आपकी है, अमल ने मुस्कुरा कर कहा। ये माजरत वेटर ने गलत मेज़ पर रख दी है। वो खफीफ सा मुस्कुराया और कॉफ़ी उठाने के लिए झुका। अमल ने मौका गनीमत जाना और पूछा, आप भी यहाँ अक्सर आते रहते हैं? मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं। उसने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, मैं यहाँ ज़्यादातर तो नहीं आता। आज बारिश ने रोक लिया। इसकी शख्सियत की तरह आवाज़ भी रोकदार थी। मेरा नाम जहांगीर अल्ताफ़ है। अमल, इसने हाथ बढ़ाया था। लगता है बारिश ने हमें भी गुफ्तगू का बहाना दे दिया। जहांगीर ने अमल के साथ बैठने की इजाज़त तलब की और ये मुख्तसर मुलाकात एक लंबी गुफ्तगू में बदल गई। वो दोनों ज़िंदगी, किताबों और ख्वाबों पर बात कर रहे थे। अमल को जल्द ही एहसास हुआ कि जहांगीर ना सिर्फ एक गहरा सोचने वाला शख्स है, बल्कि इसकी बातों में एक अजीब सी कशिश भी है। ये मुलाकात शायद इत्तफाकी थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक ना भूलने वाला नक्श छोड़ गई। हल्की सी सर्दी का मौसम था और शाम का वक्त था। अमल ने वही किताब हाथ में थामी हुई थी जो वो पिछली बार कैफ़े में पढ़ रही थी, लेकिन आज इसका ध्यान किताब में कम और दरवाजे की तरफ ज़्यादा था। दिल के किसी कोने में उम्मीद थी कि शायद वो फिर आएगा। चंद लम्हे गुजरे थे कि कैफ़े का दरवाज़ा खुला और जहांगीर अंदर दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर वही हल्की सी महसूसी मुस्कुराहट थी, जैसे वो अभी अमल की मौजूदगी को महसूस कर चुका हो। अमल ने नज़र झुकाने की नाकाम कोशिश की, लेकिन वो उसे देख चुका था। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जहांगीर ने मुस्कुराते हुए अमल की मेज़ की तरफ इशारा किया। बिल्कुल, इसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लगता है बारिश के बगैर भी आपको कैफ़े का रास्ता याद रहता है। वो हंसा था। शायद इस बार बारिश से ज़्यादा किसी और की वजह ने मुझे यहाँ खींच लिया। ये सुनकर अमल का चेहरा सुर्ख हो गया। वो थोड़ी झिझकी, लेकिन जहांगीर की आंखों में संजीदगी और नरमी ने इसे मज़ीद बात करने की हिम्मत दी थी। आपको कॉफ़ी पसंद है या सिर्फ कैफ़े का माहौल? अमल ने बात आगे बढ़ाई थी। कॉफ़ी तो बहाना है, असल में यहाँ का सुकून अच्छा लगता है और शायद यहाँ कुछ ख़ास लोग भी। जहांगीर की आवाज़ में ख़ास नरमी थी। ख़ास लोग? वो जानबूझकर अनजान बनी थी। हाँ, एक ख़ास लड़की जो की दुनिया में गुम रहती है, लेकिन इसकी बातों में ज़िंदगी की चमक है। इसने आंखों में शरारत और संजीदगी का इम्तियाज़ रखते हुए कहा। ये पहली बार था कि अमल ने किसी की मौजूदगी में दिल की धड़कनों को इतना तेज़ महसूस किया था। जहांगीर की बातों में वो गहराई थी जो अमल को अपनी तरफ खींच रही थी। गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहा। शाम गहरी हो चुकी थी, लेकिन दोनों को वक्त से गुजरने का एहसास तक ना हुआ। आखिरकार जहांगीर ने अमल को कहा, कि आपको यकीन है कि हमारी ये मुलाकातें यूं ही जारी रहेंगी? मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। ये दूसरी मुलाकात एक ख़ास याद बन गई थी, जिसमें न सिर्फ गुर्बत बढ़ गई बल्कि दिलों में एक नया रिश्ता भी जुड़ने लगा। एक सर्द शाम अमल हस्बे मामूल कैफ़े में अपनी पसंदीदा जगह पर बैठी किताब पढ़ रही थी। जहांगीर को आ जाने में शायद देर हो गई। अमल ने कई बार घड़ी पर नज़र डाली। इस दौरान एक नौजवान लड़का जो तकरीबन इसकी उम्र का था, इसके पास आया। अमल, उस लड़के ने मुस्कुराते हुए इसे पुकारा। अमल ने चौंक कर सर उठाया। ओ अहमद, तुम यहाँ? हाँ, काफ़ी दिन बाद मुलाकात हुई है। तुम्हें यहाँ देखकर हैरान हुआ, सोचा कुछ वक्त साथ गुजारे। अमल ने
احمد نے عمل کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ دونوں ہنس کر پرانی یادوں میں کھو گئے۔ عمل احمد کو اپنے کالج کے دنوں سے جانتی تھی۔ ان کی بات چیت میں بے ساختگی اور ہنسی شامل تھی اور کسی بھی اجنبی کے لیے وہ بہت قریبی دوست لگ رہے تھے۔ اسی دوران کیفے کا دروازہ کھلا اور جہانگیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں فوراً عمل پر گئی، لیکن یہ دیکھ کر کہ وہ کسی اور کے ساتھ مصروف ہے اس کے قدم ٹھٹک گئے تھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور جلن کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کونے کی میز پر بیٹھ گئی، لیکن اس کی نظریں مسلسل عمل اور احمد پر تھی۔ وہ دونوں ہنس رہے تھے اور احمد کبھی کبھی عمل کی طرف جھک کر بات کرتا، جس سے جہانگیر کے دل میں چبھن بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد عمل نے جہانگیر کو دیکھا جو اپنی بسم کر دینے والی نظروں سے اس کو گھور رہا تھا۔ وہ کب سے بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ احمد سے معذرت کرتے ہوئے اٹھی اور جہانگیر کے پاس آئی۔ جہانگیر، آپ کب آئے؟ میں نے دیکھا نہیں آپ کو، عمل نے خوشی سے پوچھا، لیکن اس کے چہرے کی سختی دیکھ کر وہ رک گئی۔ کافی دیر سے یہاں ہوں لیکن لگتا ہے کہ تمہیں وقت کا پتہ نہیں چلا، جہانگیر نے سر لہجے میں کہا تھا۔ علیزہ نے محسوس کیا وہ ناراض ہے۔ او احمد میرا پرانا دوست ہے، ہم کافی عرصے بعد ملے ہیں، اس لیے باتوں میں گم ہو گئے۔ دوست؟ جہانگیر کی تلخ آواز میں تلخی تھی۔ لگتا ہے تمہارے دوست کافی قریبی ہیں۔ اس نے جہانگیر کی آنکھوں میں جلن کو محسوس کیا اور مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جہانگیر، کیا واقعی جیلسی محسوس کر رہے ہیں؟ اس نے تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد گہرا سانس لیا تھا۔ شاید ہاں، تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھنا آسان نہیں ہے۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، آپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ احمد صرف ایک اچھا دوست ہے اور آپ میرے دل کے قریب ہیں۔ جہانگیر کا چہرہ اب بھی سخت تھا، گرچہ عمل کی باتوں نے اس کے دل کی کچھ گرہیں کھول دی تھی، لیکن وہ جلن اور بے چینی جو احمد کو عمل کے قریب دیکھ کر پیدا ہوئی تھی ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ عمل، تمہیں سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں مجھے پریشان کر سکتی ہیں، جہانگیر نے قدرے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ اس نے تھوڑا حیرانگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ وہ صرف ایک پرانا دوست ہے اور ہم صرف عام سی باتیں کر رہے تھے۔ عام باتیں؟ جہانگیر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ تم اس کے ساتھ ہنس رہی تھی جیسے میں وہاں موجود ہی نہ ہوں۔ کیا تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آیا مجھے کیسا محسوس ہوگا؟ عمل کی مسکراہٹ مدھم ہو گئی تھی۔ جہانگیر، آپ جانتے ہیں کہ آپ میرے لیے کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن آپ کو میرے دوستوں سے جیلسی کیوں ہونی چاہیے؟ جہانگیر نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ یہ صرف جیلسی نہیں عمل، یہ اس بات کا خوف ہے کہ شاید ایک دن تمہیں میری عمر یا ہماری زندگی کے فرق سے مسئلہ ہو جائے گا، اور جب میں تمہیں کسی ہم عمر کے ساتھ اتنا آرام دہ دیکھتا ہوں تو یہ خوف مزید بڑھ جاتا ہے۔ عمل جہانگیر کے ہاتھ پر تھام لیا تھا۔ جہانگیر، آپ کی عمر یا ہماری زندگی سے مجھے فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے ساتھ ہوں کیونکہ آپ کی شخصیت، آپ کی سوچ اور آپ کی محبت مجھے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کوئی اور اس جگہ کو نہیں لے سکتا۔ جہانگیر کی آنکھیں چمکی، لیکن اس نے خود کو فوراً سنبھالا۔ شاید میں زیادہ سوچ رہا ہوں، لیکن کبھی کبھار یہ چیزیں دل کو چوٹ پہنچا دیتی ہیں، جہانگیر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ جہانگیر نے کافی آرڈر کی، وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو گئے۔ کئی ماہ کی ملاقاتوں اور بے شمار یادگار لمحوں کے بعد حارث نے فیصلہ کیا وہ عمل کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک مضبوط بنیاد پر لے جائے گا۔ وہ عمل سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے عمل سے بات کی اور اسے اپنی خواہش بتائی تھی۔ عمل، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ رشتہ ایک نئے سفر کا آغاز کرے۔ میں تمہارے گھر آ کر تمہارے والدین سے تمہارا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ جہانگیر نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ یہ سن کر خوشی کے ساتھ اس بات میں سر ہلا گئی، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا خدشہ بھی پیدا ہوا۔ میں بہت خوش ہوں، لیکن مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہے۔ وہ شاید ہماری عمر کے فرق کو قبول نہ کریں۔ میں سنبھال لوں گا، تم فکر مت کرو۔ جہانگیر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے اسے مطمئن کیا۔ چند دن بعد جہانگیر عمل کے گھر گیا۔ اس نے انتہائی عزت اور ادب کے ساتھ عمل کے والدین سے بات کی، لیکن جیسا کہ عمل نے خدشہ ظاہر کیا تھا، ان کے والدین کا رد عمل سخت تھا۔ مسٹر جہانگیر، ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، لیکن آپ ہماری بیٹی کے قابل نہیں ہیں۔ عمل کے والد نے کہا۔ آپ کی اور عمل کی عمر میں بہت فرق ہے اور ہم نہیں سمجھتے یہ رشتہ چل پائے گا۔ عمل کی والدہ نے بھی سر ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ ہم اپنی بیٹی کی خوشی چاہتے ہیں، لیکن یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ جہانگیر نے ان کی بات سنی، لیکن اس کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمر کا فرق ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن محبت و احترام اس سے زیادہ اہم ہے۔ میں عمل کو خوش رکھ سکتا ہوں۔ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ رشتہ ممکن نہیں ہے، عمل کے والد نے اس پر غصے سے کہا۔ جب جہانگیر باہر نکلا اس کا دل بھاری تھا۔ وہ عمل سے ملا جو پہلے سے ہی جانتی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے معاف کر دے جہانگیر، میرے والدین بہت ضدی ہیں، عمل نے نم آنکھوں سے کہا تھا۔ یہ صرف ضد نہیں ہے، یہ انکیانہ ہے۔ وہ ہمارے رشتے کو عمر کے فرق کی بنیاد پر مسترد کر رہے ہیں، جیسے محبت کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ عمل نے جہانگیر کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتی ہوں، لیکن آپ کو بھی بات سمجھنی ہوگی، وہ صرف ہماری بھلائی چاہتے ہیں۔ اور میری بھلائی؟ کیا میرا احساسات کوئی معنی نہیں رکھتے؟ جہانگیر نے تلخی سے کہا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں اپنی محبت کے لیے اس حد تک جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ پہلی بار تھا کہ عمل نے جہانگیر کے سامنے اپنی انا کا اظہار کیا تھا۔ وہ خود کو ٹھکرایا ہوا محسوس کر رہا تھا اور اس کی محبت کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ عمل نے اس کے ہاتھ تھامے تھے۔ جہانگیر، میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ میرے والدین کو وقت چاہیے۔ جہانگیر نے گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ وقت زیادہ طویل نہیں ہونا چاہیے۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔
عمل کے گھر والوں کی مخالفت کے باوجود جہانگیر کے دل میں ایک ہی بات گونج رہی تھی، عمل صرف میری ہے۔ اس کی محبت جنون کی حد تک شدت آ گئی تھی اور وہ یہ حقیقت قبول کرنے کو تیار ہی نہیں تھا کہ عمل کو کھونے کا کوئی امکان ہو سکتا ہے۔ ایک دن عمل نے جہانگیر کو کیفے میں بلایا۔ اس کے چہرے پر تھکن اور الجھن کے آثار نمایاں تھے۔ میرے والدین بہت سختی سے منع کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں احمد سے شادی کر لوں، عمل نے آہستہ آواز میں بتایا اسے۔ یہ سنتے ہی جہانگیر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے مٹھیاں بیچ لیں۔ عمل، میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں یہ رشتہ ہر حال میں نبھاؤں گا۔ عمل نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، ہمیں کوئی دوسرا راستہ نکالنا ہوگا، میں بھی آپ سے محبت کرتی ہوں لیکن اپنے والدین کو چھوڑ نہیں سکتی۔ اس وقت تو وہ خاموش رہا لیکن وہ سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ چند دن بعد عمل کو جہانگیر نے ایک جگہ بلایا۔ اس نے کہا کہ وہ ایک اہم بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس پر بھروسہ کرتے ہوئے اس جگہ پر پہنچی، لیکن وہاں پہنچتے ہی عمل کو ایک مولوی اور گواہوں کے ساتھ دیکھ کر حیرت اور خوف آیا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ عمل نے پریشانی سے پوچھا۔ عمل، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا، ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتا۔ آج ہم نکاح کریں گے لیکن میرے والدین، یہ سب زبردستی ہے۔ وہ ایک دم گھبرا سی گئی تھی، جہانگیر کی سرخ آنکھیں خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ عمل، میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، یہ نکاح ہماری محبت کا ثبوت ہوگا، والدین بعد میں مان جائیں گے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، وہ اپنے دل کی محبت اور والدین کی رضا کے درمیان الجھی ہوئی تھی، لیکن آخرکار دونوں کا نکاح ہو گیا۔ جہانگیر نے عمل کو یقین دلایا وہ اسے خوش رکھے گا، اس کے والدین کو بھی منانے کی کوشش کرے گا، لیکن عمل کے دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا۔ یہ نکاح اس کے خوابوں کی تعبیر ضرور تھا، لیکن جس انداز میں ہوا اس نے اس کے دل میں کئی سوالات چھوڑ دیے تھے۔ یہ نکاح محبت کی شدت اور انا کی جنگ کا نتیجہ تھا۔ اب یہ دیکھنا باقی تھا کیا یہ رشتہ محبت کی بنیاد پر کافی ہوگا یا زبردستی کے اس عمل سے پیدا ہونے والے مسائل اس کے تعلق کو مزید پیچیدہ بنا دیں گے۔ نکاح کے بعد عمل کی زندگی میں ایک عجیب سی بے چینی چھا گئی تھی۔ جہانگیر کے ساتھ اس کا رشتہ مضبوط تھا لیکن اس کے دل میں سوالات کی ایک لڑی بن سی گئی تھی، خاص طور پر اس بات پر کہ اس کا نکاح کیسے اور کیوں زبردستی کیا گیا۔ جہانگیر کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، وہ ایک خوبصورت فلیٹ میں رہتا تھا، سب کچھ اچانک ہوا اس لیے زیادہ تیاری نہیں کی، لیکن ملازمہ سے کہہ کے اس نے کمرہ سجا لیا تھا۔ کمرے کو سرخ گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ عمل جب کمرے میں آئی تو ایک دم سے اس کا دل دھڑکا تھا۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو سے اسے عجیب سا احساس ہوا تھا اور کمرہ بھی خوبصورت تھا۔ جہانگیر ابھی اندر نہیں آیا تھا، وہ اسے بتا چکا تھا کہ اس کی ضرورت کا سارا سامان موجود ہے اور وہ حیران ہوئی۔ وہ جلدی سے فریش ہوئی، اسے اب اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ نوک ہوا اور وہ اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ عمل کا اسے دیکھتے ہوئے دل دھڑکا تھا، جو چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ اتنی سادگی میں بھی جہانگیر کا دل دھڑکا گئی تھی۔ ہاتھوں کی انگلیاں کو مروڑتے ہوئے کنفیوز سی کھڑی تھی، دل زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس کے قریب ترین آیا تھا، جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا، وہ خود میں سمٹ گئی۔ تھینک یو میری جان، اس نے عمل کے گال کو انگلی سے چھوتے ہوئے کہا، مزید خود کے قریب کرتے خود میں بیچ لیا۔ تمہارے یہ لب مجھ پر نشہ طاری کر دیتے ہیں جانم، وہ اس کے کان میں اس بار سرگوشی نما انداز میں بولا تھا۔ وہ مدہوشی سے اسے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکایا تھا۔ عمل نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں بیچ لیا اور آنکھیں سختی سے میچ لی۔ دھڑکنوں نے آج شور مچانے کی قسم کھائی ہوئی تھی۔ میں بہت پیاسا ہوں، آج مجھے سیراب کر دو میری جان۔ جہانگیر نے اس کا لال چہرہ سہلاتے ہوئے محبت بھری سرگوشی کی۔ جہانگیر نے اس کا دوپٹہ اتار کے صوفے پر پھینکا اور اس کی گردن پر لب رکھے۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولی اور اسے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے قریب ہو گیا۔ مجھے مت روکو میری جان، مجھے خود میں گم کر لو اور مجھے دنیا سے بیگانہ کر دو تاکہ میں تمہارے سوا کچھ نہ دیکھوں نہ کچھ سوچوں۔ سرگوشی میں اس کے کان میں بول رہا تھا، اس کے ہونٹ گردن پر بہت بے باکی سے سفر کر رہے تھے۔ جہانگیر نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کے اوپر کرتے اس کے ہونٹوں کو بے چینی سے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس پر جھک گیا تھا اور ان ہونٹوں کا رس پینے لگا۔ عمل نے اس کی پیٹھ پر ناخن گاڑے سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنے کام میں مگن رہا اور اپنے ہاتھوں کو اس کے جسم پر کھلا چھوڑ دیا جو بے باکی سے اسے چھونے لگے تھے۔ جہانگیر نے کچھ پل کے لیے اسے چھوڑا تو وہ لمبے لمبے سانس لینے لگی، شرم کے مارے وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے لبوں کو قید کر کے جیسے آزاد کرنا بھول چکا تھا۔ ہونٹوں کو چھوڑا، اس کی گردن پر جھکا اور وہاں جا بجا اپنے لمس چھوڑتے نیچے کا سفر کرنے لگا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ ہاتھ پیر چلا کے اسے خود سے دور کر دیتی۔ اس طرح لگا جیسے وہ اس کا سانس رکنے والا ہو۔ اس نے سہارے کے لیے جہانگیر کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ تم نے میری نیندیں اڑا دی ہیں، تم میرے حواسوں میں ایسے چھا گئی ہو کہ مجھ جیسے انسان کو کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ تمہیں پانے کی جو تشنگی تھی وہ آج مزید بڑھتی جا رہی ہے، میں یہاں تک آ کر پیاسا نہیں جانا چاہتا۔ اس کی سرگوشی پر وہ گھبرائی ہوئی لڑکی مزید گھبرا چکی تھی۔ جہانگیر نے لائٹ آف کی اور اس پر جھک گیا۔ اس کی بڑھتی گستاخیاں عمل کا حلق تک خشک کر چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ وہ بہت نرمی اور محبت سے اسے خود میں سمیٹتا گیا تھا۔ کھڑکی سے جھانکتا چاند نے مسکرا کر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ جہانگیر نے اپنی محبت سے عمل کو بہت محبت تھی، لیکن
عمل کو کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ جہانگیر کا رویہ اتنا مضبوط کیوں ہے، ویسے بار بار کہتا ویسے خوش رکھے گا، لیکن عمل کا دل یہ تسلیم نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا جلدی اور بغیر اس کی مرضی کے ہو گیا۔ ایک دن عمل نے جہانگیر کے فون کی اسکرین پر ایک پیغام دیکھا جس پر اس کا نام تھا، لیکن جس وقت اس نے پیغام پڑھنا چاہا وہ فوراً اسکرین کو چھپانے کے لیے جہانگیر نے فون چھین لیا۔ اس کے چہرے پر ایک اضطراب تھا، جیسے وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ عمل کا دل دھک سے رہ گیا تھا، کیا یہ کچھ راز تھا؟ کیا جہانگیر کا دل کسی اور کے لیے دھڑک رہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ عمل نے چہرے پر غصہ اور بدگمانی کے اظہار لیے پوچھا تھا۔ جہانگیر نے فوراً فون واپس رکھا اور اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ کچھ نہیں ہے، بس کچھ کام کی بات ہے۔ لیکن عمل کے دل میں بدگمانی کا بیج بڑھتا جا رہا تھا۔ کام کی بات ہے؟ آپ مجھ سے چھپاتے ہیں؟ اگر ہمارے درمیان کوئی بات ہے تو مجھے بتائیں۔ جہانگیر نے عمل کی طرف جھک کر کہا، تم غلط سمجھ رہی ہو، یہ صرف ایک دوست کا پیغام ہے۔ لیکن عمل کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ ایک دوست کا پیغام اور آپ نے اسے مجھ سے چھپایا؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بیوقوف ہوں کہ آپ کی ہر بات پر یقین کر لوں گی؟ جہانگیر کی آنکھوں میں اضطراب تھا۔ وہ جانتا تھا کہ عمل کا غصہ بے بنیاد نہیں ہے۔ وہ اس وقت کسی وضاحت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا تھا۔ تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر عمل کے دل میں شک و شبہات کا طوفان آ چکا تھا۔ مجھے اب آپ پر یقین نہیں رہا جہانگیر، آپ کی ہر بات مجھے شک میں ڈال رہی ہے۔ عمل کا غصہ اور دکھ بڑھتے جا رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات کہنے کے لیے بے چین تھی، لیکن جہانگیر کا رویہ اسے مزید بدگمان کر رہا تھا۔ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس وقت جہانگیر کے ساتھ آرام سے بیٹھ کے اس کی وضاحت سنتی۔ جہانگیر کے لیے صورتحال بہت مشکل تھی۔ وہ عمل کی محبت اور اس کے ساتھ گزاری ہوئی وقت کی حقیقت جانتا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ عمل کے دل میں پیدا ہونے والے شک و شبہات کا کیا حل ہوگا۔ عمل کمرے سے باہر آ گئی تھی اور جہانگیر اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا تھا۔ اس کے دل میں ایک بے چین سی کیفیت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ عمل کو سمجھائے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی باتیں اس وقت اس کے دل کی تپش کو بجھا نہیں سکتی۔ یہ لمحے دونوں کے لیے امتحان تھے۔ عمل کے لیے یہ غصہ اور بدگمانی کا دور تھا اور جہانگیر کے لیے وقت تھا اپنی محبت کو ثابت کرنے کا۔ لیکن جلد ہی جہانگیر نے ساری صورتحال سنبھال لی تھی اور اس کے لیے ایک دن بھی مشکل تھا۔ اس نے پھر ساری حقیقت بتا دی کہ عمل اس کی کلاس فیلو بھی ہے، وہ شادی شدہ ہے، وہ اسے بہن مانتی ہے، اس کا شوہر جہانگیر کا دوست تھا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا تو وہ درمیان میں آ گیا۔ اس نے پھر عمل کو دونوں کی تصویر بھی دکھائی اور بات بھی کروائی، جو اس وقت نہیں کروا سکتا تھا۔ یہ جان کر عمل کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے جہانگیر سے معافی مانگی، جس نے بنا کچھ کہے اسے گلے لگایا۔ بس یہی کہنا، آئندہ مجھ سے خفا مت ہونا میں برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ اور عمل نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ جہانگیر پہ شک نہیں کرے گی۔ دونوں کی زندگی اچھی گزر رہی تھی۔ کچھ مہینے بعد جہانگیر نے عمل کو اس کے گھر والوں سے بھی ملایا، جنہوں نے اسے معاف کر دیا۔ عمل اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی اتنا ہی کم تھا کہ اللہ نے اسے جہانگیر جیسا شوہر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ عمل اور جہانگیر نے یہ سمجھا کہ محبت کا اصل مطلب صرف خوشی نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے دکھوں کو سمجھنا اور ساتھ دینا بھی ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، اپنی غلطیوں کو تسلیم کیا، سب کچھ ٹھیک کرنے کا فیصلہ کیا۔ جہانگیر نے عمل کے گھر والوں کو کافی سمجھایا تھا اور جب عمل کی ماں باپ نے اپنی بیٹی کو خوش دیکھا تو اسے معاف کر دیا۔ جہانگیر ایک بزنس مین تھا اور ان کی بیٹی کے ساتھ اچھا لگتا تھا۔ پہلے تو جہانگیر نے جب اپنے نکاح کا بتایا تو عمل کے باپ نے اس سے تعلق ختم کر لیا تھا، لیکن سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ اب دونوں کے دلوں میں ایک نیا سکون تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا رشتے کی اصل طاقت ان کی محبت، معافی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہونا ہے۔ جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ عمل اور جہانگیر کی کہانی ایک خوبصورت سبق پر ختم ہوتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ محبت صرف خوبصورت لمحوں کا نام نہیں ہوتی، بلکہ اس میں دکھ، تکلیف، غلطیاں اور معافیاں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات کو آپس میں مل کر حل کیا، ایک دوسرے کو معاف کیا اور اپنے رشتے کو نئے سرے سے مضبوط بنایا۔ جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھے تو ان کا رشتہ نہ صرف محبت بلکہ سمجھ بوجھ، اعتماد اور برداشت پر قائم تھا۔ ہر لمحہ جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ گزارا وہ ان کے رشتے کو مزید خوبصورت اور پائیدار بناتا گیا۔ اور یوں دونوں نے اپنی زندگی کی نئی شروعات کی، جہاں وہ ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ کے لیے موجود تھے اور ان کا رشتہ وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا گیا۔ ان کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں تو ہم اپنے رشتے کو اور بھی مضبوط اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ آخرکار محبت وہ سفر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ان دونوں نے یہ سفر ایک دوسرے کے ساتھ طے کیا تھا، جہاں خوشیاں، دکھ اور معافیاں سب ایک ہی رشتے کی بنیاد پر بن گئی تھی۔ ختم شد۔ ناول کا نام ہے جی دلہارا اور اس کی رائٹر ہیں RHK۔ ری ریڈرز اب آتے ہیں ناول کی طرف۔ ناول چھوٹا سا تھا۔ مجھے ایڈمن نے بتایا تھا کہ انہوں نے کافی ٹائم سے یہ ناول لکھ کے رکھا ہوا تھا، چھوٹا سا ناول ہے، تو انہوں نے پھر ایڈمن سے بات کی کہ اس طرح میں اپنا ناول جو ہے وہ یوٹیوب پہ دینا چاہتی ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کس طرح کا ہے۔ تو ہماری ایڈمن نے ہی کہا تھا کہ آپ ہمیں دیں، ہم جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہیں۔ آپ نے کوشش کی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند بھی آئے گا۔
اور اگر آپ لوگوں کا اس ناول پہ اچھا رسپانس آتا ہے تو وہ مزید اپنی اسٹوری میں بہتری لے کے آئیں گی اور اچھے طریقے سے کریں گی. اگر آپ لوگ ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں تو آگے بھی وہ آپ لوگوں کے لیے اچھے اچھے سے ناول لے کے آئیں گی. تو اگر آپ لوگوں کا اس ناول پہ اچھا سا رسپانس آیا، ویسے تو اسٹوری ایک طرح کی نارمل سی اسٹوری تھی، اگر میں اپنا پوائنٹ آف ویو دوں کہ نارمل سی اسٹوری تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے اتنا لکھا ہے. یہ کوئی نارمل بات نہیں ہوتی، یہ نارمل انسان جو نہیں لکھ سکتا اس کے لیے تو بالکل بھی نہیں. اور انہوں نے کافی کہا ہے کہ میں نے کافی کوشش کی، پہلے میں ناول پڑھتی تھی پھر میں نے کافی کوشش کی، اور کہتے یہ چھوٹی سی اسٹوری کو میں نے کافی بار لکھا، پھر کہیں پہ جا کے ٹھیک ہوئی. پہلے ملا کی مسٹیک تھی، پھر میں نے کافی اس میں کی کیونکہ انہوں نے کافی پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی تھی یہ چھوٹی سی اسٹوری، تو اب انہوں نے ہمیں دی ہے. تو ہمیں یہی کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ اگر آپ لوگوں کو یہ پسند آیا تو آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں. اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو آپ رائٹر کو حوصلہ وغیرہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کمنٹ پڑھتی ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا یہ ناول تو مزید اچھے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک اور ناول لکھا ہے جو اس سے زیادہ بہتر ہے، تو وہ بھی آپ لوگوں کو پسند آئے گا. تو یہ تھا ناول آج کا، چھوٹا سا تھا. تو آپ لوگ بتائیے گا ضرور آپ کو ناول کیسا لگا. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ. اور جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لے، لائک کرے، شیئر کریں اور خوش رہیں. اللہ حافظ.